हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, 1 नवंबर 2022 मंगल का रोज़ और बड़ी ही अहम खबर मेरे पास मौजूद है। इस्लामाबाद से भी और लंदन से भी एक दो नहायत खुसूसी और अहम खबरें मेरे पास मौजूद है। इस्लामाबाद में अरशद शरीफ का कातिल दंदनाता फिर रहा है। कौन है ये भी आज आपको बताएंगे, नाम बता देंगे और पकड़ा जाएगा ये भी बता देंगे। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ की लॉन्ग मार्च की कवरेज देकर जहनी हालत क्या हो रही है, दफ्तर में अपने स्टाफ के साथ किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सारी हकायक आप तक रखेंगे। नाज़रीन, इस सब बातों को जानने से पहले ज़रूरी है कि आप ओ टीवी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बन सके आप अवाम इमरान खान की आवाज़, क्योंकि टीवी चैनल्स तो धरना भी नहीं दिखा रहे, लॉन्ग मार्च दिखाने पर भी पाबंदी है। इसलिए यूट्यूब चैनल ही एक ज़रिया ऐसा रह जाता है कि जिसको इस्तेमाल करके इमरान खान की बात को दुनिया भर में फैलाया जा सके। तो इसके लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। मुझे मालूम हुआ है कि कोई लोग प्रोग्राम देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इस पर कोई पैसा खर्च नहीं आता। बराए करम चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुफीद और मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई और बरादरी के अहम मेंबर यानी जर्नलिस्टिक बरादरी के अहम मेंबर, सच्चे और दयानतदार सहाफ़ी अरशद शरीफ का कातिल कौन है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने एक स्टोरी दी थी जिसमें कहा था कि इमरान खान को जूदो को किसने किया था। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अरशद शरीफ को इस्लामाबाद से दुबई से कीनिया किसने भेजने पर मजबूर किया और वो कौन है, उसका नाम भी अभी आपको बताऊंगा और उसका ओहदा भी बताऊंगा, कहाँ मौजूद है, कहाँ दंदनाता फिर रहा है, पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। ये सारी कहानी मैं आपके सामने आगे वाले आने वाले लम्हों में रखूंगा। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस अहम खबर की तरफ जाएं, आज आपके सामने एक ऐसी फहरिस्त का जिक्र करना है, एक ऐसी लिस्ट का जिक्र करना है कि जिसमें नाम डालकर FIA ने हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों जर्नलिस्टों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को खतरनाक सहाफ़ी करार दे दिया है। पाकिस्तानी भी शामिल है, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल है, और हद तो ये है कि पाकिस्तानियों के साथ गैर पाकिस्तानियों को भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। FIA के मुताबिक ये एक स्टॉप लिस्ट है। जब भी ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके इस लिस्ट में नाम है पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा और एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो कानून बनाया गया उसके तहत 7 साल तक कैद की सजा भी दी जा सकेगी। नाज़रीन, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तकरीबन 768 सफ़ात पर मुश्तमिल ये लिस्ट है। लेकिन मैं अपनी टीम को कहूँगा कि वो आपको शुरू के चंद लोगों के नाम बताएं और उनकी तस्वीर भी दिखाएं और वो डाटा भी दिखाएं जो FIA ने कलेक्ट किया है। नाज़रीन, खुशकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती ही कहें, मेरा नाम भी इस लिस्ट में 11वें नंबर पर है, जबकि मारूफ सहाफ़ी साबिर शाकिर, समी इब्राहिम और मेजर रिटायर्ड आदल राजा और अमेरिका से हैदर मेहदी, ये बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस फहरिस्त में शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फौज की जो क़यादत है जिन लोगों के हाथ में, वो न्यूट्रल, नाम नहाज न्यूट्रल इस वक्त ये समझते हैं कि शायद हम पाकिस्तान की फौज पे तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज का लबादा अपने आगे किया हुआ है उन्होंने,
بلکہ ہم تو پاکستانی فوج کے انتہائی محبت کرنے والے اور خیر خواہ ہیں۔ ہم ان لوگوں کو ہزارہا بار سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں، جانیں گنوائیں، اور ارشد شریف بھی اسی فیملی کا ایک ممبر تھا۔ تو فوج کا ادارہ تو انتہائی پاکستان کے لیے بڑا اہم اور مقدس ادارہ ہے، اور پاکستان کی بقا کی جنگ کی جہاں بھی ضرورت پڑی، پاکستان کی فوج کے جوانوں نے اپنی جوان زندگیاں، ماؤں نے اپنے نوجوان بیٹے اور بہنوں نے اپنے شینہ جیسے، یعنی شینہ جیسے کہتے ہیں بڑے لمبے چوڑے خوبصورت بھائی جو ہیں، وہ پاکستان پر قربان کر دیے۔ انہی کے لیے شعر بنا ہے کہ جب بھی چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن ہم سے، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی آبیاری کے لیے اپنے خون سے قربانیاں دیں۔ لیکن یہ چند لوگ، یہ جو چند لوگ ہیں جن میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایک شخص، دو شخص ایسے ہیں جن پر نام لیا جا رہا ہے کہ وہ ارشد شریف کو قتل کروانے میں ملوث ہیں۔ مسٹر ڈرٹی ہیری، جی مسٹر ڈرٹی ہیری اور ان کے گنجا شیطان، یہ دو شخص ہیں۔ نام آپ کو معلوم ہے، سیکٹر پتہ نہیں کون سا سیکٹر ہے، یہ ایم کے ایم کا سیکٹر ہے یا کسی ادارے کا سیکٹر ہے جس کے یہ انچارج ہیں۔ کام وہی کر رہے ہیں جو ایم کے ایم کے سیکٹر انچارج کراچی میں بوری بند لاشوں کا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ جن کا کام دشمن سے لڑنا ہے، وہ اپنے ہی لوگوں کو دشمن ثابت کر کے ان کو مارے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہوا، کئی لوگ لاپتہ ہو گئے، کئی لوگ گم ہو گئے، آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا، اور اب تو یہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ارشد شریف کو گھیر کر اور ان کو وسا کر، یعنی ان کو اعتبار میں لا کر کینیا بھیجا گیا، اور وہاں پر کیا ہوا آپ سب کے سامنے ہے۔ ناظرین، یہ گروہ، یہ دو چار لوگوں کا گروہ، یہ کسی ادارے کا نام نہیں ہے۔ آئی ایس آئی پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اگر کسی کو یہ شک ہو تو یہ پتہ کر سکتا ہے کہ آئی ایس آئی میں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں جو دشمن سے بھی کاؤنٹر کرتے ہیں اور بھی بڑے بڑے وطن کی محبت کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کئی لوگوں کو حلیے بدلے ہوئے اور اپنی زندگیاں وطن کی حفاظت کے لیے وقف کرتے ہوئے دیکھا۔ کئی میرے دوست ایسے ہیں جو کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آئے، معلوم ہوا کہ وہ پاکستان آرمی میں آئی ایس آئی میں ڈیوٹی دیتے ہیں، شادی بیاہ تقریبات ان کے لیے ختم ہو چکی ہیں، فیملی ان کے لیے ختم ہو چکی ہے، بس ہے تو وطن کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے جس کے لیے وہ دن رات کوشاں ہیں۔ تو یہ تو ہے آئی ایس آئی کا کردار، لیکن اس میں گھس گیا مسٹر وائی، اس میں گھس گیا مسٹر ایکس، اس میں گھس گیا مسٹر زیڈ، اس میں گھس گیا ڈرٹی ہیری، اور اس میں گھس گیا گنجا شیطان۔ اب یہ لوگ جو ہیں، جب یہ اپنی شیطانی کے ساتھ اس پاک اور مقدس ادارے میں گھس گئے تو انہوں نے اس ادارے کی تقدس کو درم برم کرنا شروع کر دیا، اور اپنے ہی لوگوں پر تشدد کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ والا تشدد کہ جو شاید کسی پولیس اسٹیشن پہ بھی نہ ہوتا ہو۔ آپ خود سوچئے، اتنا بڑا ادارہ اور اس طرح کی حرکتیں کرے تو اس کی عزت کیا رہ جائے گی۔ دنیا سوئی بھی نہیں ہے، دنیا میں جو ڈپلومیٹ پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ رپورٹ بنا کر اپنے ملکوں کو بھیجتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں اور آپ ہو سکتا ہے کبھی نام نہ لے سکے، لیکن وہ اپنی رپورٹ میں ان کے باقاعدہ نام لکھ کر، عہدے لکھ کر بھیجتے ہیں، تو دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان میں کون لوگ ہیں جو عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد چلتے ہیں اسلام آباد میں جاری لانگ مارچ کی طرف، جو کہ اب گجرانوالہ سے آگے کراس کر چکا ہے۔ لیکن کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے کہ 3 یا 4 افراد سے زیادہ جو ہیں لوگ اکٹھے ہو کر نہیں پھر سکتے۔ کوئی بات نہیں، آپ دفعہ لگاؤ، آپ دور دفعہ ہونے والے ہو، آپ جو مرضی کرو۔ عمران خان بڑھتا چلا آ رہا ہے، اپنے پورے جاؤ جلال کے ساتھ وہ اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے، اور آخر کار فتح غریب عوام کی ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، اہم خبر جو ہے وہ لندن سے ہے۔ میری اطلاع کے مطابق گزشتہ 2 دن سے میاں بیمار شریف اپنے بیٹے کے دفتر نہیں آ رہے۔
کیونکہ سخت ڈپریشن کا شکار ہیں. جیسے جیسے لانگ مارچ میں بڑھتی ہوئی تعداد عوام کی دیکھتے ہیں اور ایسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں سٹاف کے مطابق کہ جیسے کوئی شخص پاگل ہو گیا, جنونی ہو گیا, اور یوں لگتا ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ کامیاب ہو گیا تو دونوں باپ بیٹی کے لیے لندن میں شکل چھپانا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے میر کبیر بنینر جب لندن کی سڑکوں پر نکلتے ہیں تو چور 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 کے نعرے لگتے ہیں. اب بتائیے کہ اتنا پیسہ, اتنی دولت اور کہلائے چور, تو چور تو کوئی کریڈٹ نہیں ہے. بہرحال ان کی مرضی ہے. اگر آج کل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی بیبی بھی جو ہے وہ ابو کی گود میں محفوظ سمجھی جا رہی ہیں. آپ یہ تو بتائیں ذرا, مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں وہ مجھے یہ بتائیں, یا آپ میں سے کوئی بھی کمنٹس میں بتائے کہ یہ کیا مذاق ہے. وہ باپ آیا پلیٹلس گر کے, آگے علاج ہی نہیں کرایا کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس. بیٹی آئی, اور اس سے پہلے ان کا بھائی بھی ایک آیا تھا, کہتے اس کو وہ بیماری ہے جو دنیا میں چند افراد کو ہوتی ہے. پرویز مشرف سے ویزا لے کر آئے تھے, اس نے بھی آج تک کسی کو نہیں دکھایا. شادیاں کی, پیسہ کمایا, پراپرٹی کا کام کیا, ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا اس بیماری کے حل کے لیے جو لاکھوں میں ایک کو ہوتی ہے. تو اب یہ جو آئی ہیں یہ سرجری کرانے آئی ہیں. باپ جو آیا تھا پلیٹلس صحیح کروانے آیا تھا, وہ جو پلیٹیں ہیں وہ ہی نہیں ملی, بلکہ چمچے بھی گم ہو گئے. تو وہ اب جو خود آئی ہیں یہ کہتی تھی میری ایک چھوٹی سی سرجری ہے. بھئی آپ آئیں, مہمان ہیں, 1 دن 2 دن 3 دن, سنت کے مطابق تیسرے دن تو مہمان نوازی ختم ہو جاتی. اور ڈاکٹر سے تو رابطہ نہیں کیا آپ نے جو چھوٹی سی سرجری والا تھا. کوئی میدہ جرا تو نہیں ہے جس کو گھر بلا کے تو یہاں سے چہرے سے ٹک ٹک لگا کے تو اپنا چہرہ ٹھیک کروانا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے لندن کا, نہ کوئی اپوائنٹمنٹ لی, نہ اس سے کوئی, نہ کسی کو میڈیا کو بتایا. جس کام کے لیے آئی ہیں وہ تو بتائیں. آگ لگوا رہی ہیں, روزانہ کی بنیاد پر اپنے لوگوں کو اکسا دیتی ہیں, جو باہر آ کر پرامن احتجاج کرنے والوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. لیکن کل نہیں ہوا ایسے, کل ڈر کے دبک کے بھاگ گئے. کل پتا تھا کہ لڑکے زیادہ ہیں, گاڑیوں میں آئے ہیں, اسکاٹ لینڈ کا مال بھی ہے, برمنگھم کا آئٹم بھی ہے, اور بھی دوسرے شہروں کے لوگ ہیں, تو سن کئی قسم کے آ جائیں گے. تو اس لیے کل باہر ہی نہیں نکلے, نہ وہ نائی نکلا, نہ وہ ٹائی نکلا, نہ چمچا, نہ کڑچا, نہ وہ جو ایک انلیگل بندہ ہے وہ بھی نہیں نکلا. تو یہ کل تو نہیں آئے. اب دیکھیں کہ یہ آئی ہیں یہاں پر سرجری کرانے, لیکن پاکستانیوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں. تو ناظرین یہ ایک بڑی خبر جو میں نے آپ کو دی کہ قاتل اسلام آباد میں ہے اور پاکستان کے اندر ہی موجود ہے. پکڑنے کی ہمت صرف عمران خان ہی کرے گا. عمران خان اقتدار میں آیا تو مجھے یقین ہے کہ عمران خان ان سے ضرور اس بات کا حساب لے گا کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کیا. اور ناظرین آج بھی عمران خان نے گجرانوالہ میں اپنا جلسہ کرتے ہوئے سخت الفاظ استعمال کیے. اس نے کہا کہ میں کوئی NRO نہیں مانگتا, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, اور اس وقت تک میں بالکل چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ انتخابات کی تاریخ نہیں دیتے اور شفاف انتخابات نہیں کراتے. اس نے کہا کہ اب میرے اس لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر, لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, اور لندن میں بیٹھا ہوا میاں بیمار شریف بے ہوش ہونے کے قریب ہے. اور جب بھی گھر سے, یہ عمران خان نے کہا کہ جب بھی گھر سے نکلتا ہے چور چور کے نعرے لگتے ہیں. تو اب وہ بکھلا گیا ہے, گھبرا گیا ہے, اور اب مجھے کہہ رہا ہے کہ میں کوئی NRO نہیں دوں گا. عمران خان نے کہا کہ ہم نے تم سے کون سا NRO مانگا ہے, اور جو NRO تم کہتے تھے ہم نہیں لیں گے, تم ہم سے مانگتے ہی نہیں تھے. مانگتے تو انہی سے تھے جنہوں نے آپ لوگ کو دیا, اور وہ جوتے پالش کرنے کا نتیجہ تھا. بوٹ پالش کی اور NRO لے لیا. اچھا NRO بوٹ پالش تو مجھے پتا چلا کہ جرنیلوں کی بھی کی, مردوں کی, تو بوٹ پالش عورتوں کی بھی کی ہے. کس نے کی ہے آپ خود جانتے ہیں, آج کل لندن میں موجود ہے. ان سب پورے خاندان نے بوٹ پالش کی ہے. اور ہو سکتا ہے حسن اور حسین اسلام آباد میں ہوتے تو وہ بھی کسی بچے, کسی کیا کہتے ہیں نیوٹرل کے, حاجی بگلول کے چھوٹے بچے کے بوٹ پالش کرتے. تو یہ سارے بوٹ پالشیے ہیں, اور عمران خان کا قافلہ رواں دواں ہے, جس کے بارے میں کہتے بندے نہیں ہیں. چیلنج کیا ہے لوگوں نے, میں بھی کرتا ہوں, میں تو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں, پاکستان میں نہیں ہوں, لیکن چیلنج کرتا ہوں کہ اگر بندے نہیں ہیں تو آپ چلے جائیں وہاں جا کے, خود جا کے تعداد گن لیں. اچھا اگر نہیں ہیں تو آپ چلے جائیں میاں بیمار شریف صاحب, تو آپ خود جا کے ایک جلسہ کر لیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. تو شوربے کے تو آپ ویسے ہی بڑے شوقین ہیں, شوربہ تو بازار حسن کی بڑی ڈیلیشیس ڈش ہے. تو وہ مطلب کیا کہوں, میں بچپن سے ہی
آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، اسحاق ڈالر کو، سب کو پسند ہے، تو آپ چلے جائیں، پدی کا شوربہ بن جائیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، عمران خان کے ساتھ کتنے. یہاں بیٹھ کے گالیاں بھی کھا رہے ہیں 2-4 مارگیج رپورٹروں کو بلوا کے. اور ہاں ناظرین، آج اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان نے ایک پریس کانفرنس کی، وہاں بھی ایک مارگیج رپورٹر ہے پرانے، ان کا نام ہے حنیف، اور جنگ میں کام کرتے ہیں وہ، پورا نام کچھ اور ہے لیکن حنیف بھی ان کے نام کے ساتھ، خالد حنیف پرانے مارگیج رپورٹر. اب تک تو ان کی سریا موڑ والے پلاٹ کی قسطیں بھی ادا ہو گئی ہوں گی، اور مکان بھی ان کا بڑا بنا ہوا ہے وہاں سریا موڑ میں، پشاور روڈ پہ. تو اب انہوں نے میاں شہباز شریف کو پریس کانفرنس کے دوران اتنا مکھن لگایا کہ آپ نے معیشت ٹھیک کر دی ہے، آپ نے پیٹرول کی قیمتیں ٹھیک کر دی ہیں. اور جیسے ہی وہ پیٹرول کی قیمتوں کا مکھن لگا رہے تھے، اسحاق ڈالر نے اسی وقت ٹی وی پر پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. ایسے صحافی موجود ہیں، میں تو حیران ہوں. میرے دوست بہزاد سلیمی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اچھے نوجوان صحافی ہیں، کہ وہ لوگ ان کو برداشت کیسے کرتے ہیں جب یہ جھوٹی بٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو، تو دوسرے بیٹھے ہوئے صحافی ان کو کیسے برداشت کرتے ہیں. مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. اور میں تو 40 سال سے اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ میاں بیمار شریف کے خاندان اور ان کو بٹر لگاتے بوٹ پالش تک یہ بھی پہنچ گیا ہے، اور بڑے فائد اٹھائے ہوئے ہیں. آنے والے دنوں میں اس کی پوری جنگ کا خالد حنیف پوری کہانی سناؤں گا. اب تو قبر میں ٹانگے ہیں لیکن جھوٹ بولنے سے باز ہی نہیں آ رہا، اور اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا تھا، لیکن ہوا یہ کہ شہباز شریف نے سنا ہی نہیں، اور انہوں نے کہا بس پریس کانفرنس ختم اور چلے گئے. تو یہ ان کی حالت ہے. ارلی الیکشن کی تاریخ دینی ہے یا خونی مارچ دیکھنا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. میری طویل صحافتی زندگی میں آج یہ اتنا خوش ہوں کہ آپ نے ملکی معیشت کے لیے وہ کسان پیکج دیا جو میں نے آج 40-50 سال 55 سال کی صحافتی زندگی میں کبھی نہیں سنا نہ دیکھا. بڑی مہربانی ہے. میں آپ کی اتحادی حکومت کے ہر فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں قوم کی طرف سے، کیونکہ یہ قوم کا فائدہ ہے. لیکن میں چونکہ آپ نے شروع میں لفظ کہا کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے درکار ضروری ہے کہ معیشت، لیکن میری رائے ہے کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے زراعت بھی ضروری ہے، لیکن زراعت کو پرامن ماحول میں ترقی کرنے کا موقع ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ لانگ مارچ جس کے بارے میں مسٹر ووڈا نے پچھلے ہفتے کہا یہ خونی مارچ ہوگا، میں جنازے دیکھ رہا ہوں، اور اب اس کو اسی پارٹی کے لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو مخاطب کر کے کہ آپ نے ارلی الیکشن کی تاریخ دینی ہے یا خونی مارچ دیکھنا ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہاں بھی یہ مارگیج رپورٹر کا یہ ہوتا ہے، سوال پہ سوال وہ جواب ہی نہیں دیتی. یہ کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو ناظرین، ٹیم کو کہا ہے وہ آپ کو وہ لسٹ دکھائیں گے جو ایف آئی اے کی، بلکہ شاید انہوں نے میرے گفتگو کے دوران ہی ساتھ سلائڈ پہ چلانی ہے. تو آپ دیکھیے کہ کن کن صحافیوں کو روکا گیا، سب کے گھروں کے نمبر، ٹیلی فون نمبر تک ڈسکلوز کیے گئے، جو کہ سراسر غیر قانونی ہے. اور اس سلسلے میں قانونی کارروائی کی جا رہی ہے برطانیہ میں، کہ انہوں نے ہمارا جو ہے ڈیٹا وہ ڈسکلوز کر دیا اور ہمیں جو ہے وہ خطرے کی ریڈ لائن پر کھڑا کر دیا. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.